अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हुमा बकाई मकालमे की नशिस्त से आपसे मुखातिब और आप सबको रमज़ान मुबारक. Hopefully we are going to have a spiritual, blessed, peaceful रमज़ान. आज मैं इस्लामाबाद से ये शो कर रही हूँ और इस्लामाबाद में सूरत हाल कुछ इस तौर है कि मेरे एक गेस्ट नहीं टर्न अप हो सके हैं अब तक और एक गेस्ट घूम घूम कर वापस चले गए और अब मैं उनसे स्काइप पे बात करूंगी. बहरहाल कुछ रास्ते बंद हैं, कल के हवाले से कुछ यहाँ पे मूवमेंट है. मैंने कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी रास्ते में देखी जो पीटीआई के फ्लैग्स लगा के सड़कों पर घूम रही हैं. तो कुछ अजीब सा माहौल है. मुझे वो चाइनीज़ प्रोवर्ब याद आ गया. वो कहते हैं कि जी कर्स है, बल्कि वो चाइनीज़ कर्स है, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स. तो पाकिस्तान की सियासत में नेवर अ डल मोमेंट और इस वक्त चीज़ें जिस तौर गेयर अप कर रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. उसके हवाले से आपसे बात शेयर करेंगे. कुछ इंसाइट्स हैं, कुछ फाइंडिंग्स हैं जो भी आपको बताएंगे और फिर तज्जिया आप कीजिएगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है. हम एक खबर सुनते हैं, फिर दूसरी खबर सुनते हैं, तज्जिए तक बात पहुंचती ही नहीं. लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई है कि जो सिक्योरिटी इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग है उसका दूसरी एपिसोड जो थी वो आज जो है ख़त्म हुई. उसके इनागुरल सेशन में जनरल बाजवा ने बहुत अहम फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए और इंटरेस्टिंगली उसके बाद एक बहुत कैंडिड इंटरेक्शन भी किया पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिसमें उनसे फॉरेन डेलीगेट्स ने भी सवाल पूछा, दीगर लोगों ने भी सवाल पूछा और वो किसी उजलत में नहीं थे. बहुत सुकून से उन्होंने जवाबात दिए. उसके हवाले से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो चैथम हाउस रूल्स के हवाले से बातचीत हुई थी, बट वो बहुत रिलैक्स थे और उन्होंने इट वाज इन फैक्ट वेरी रिफ्रेशिंग जिस तौर उन्होंने बहुत वक्त देकर बहुत आराम से सबसे बात की. आपको पता है कि इनागुरल में इमरान खान साहब ने तकरीर की थी और फिर कंक्लूडिंग सेशन में फवाद चौधरी साहब ने की और दीगर वज़रा से भी हमारी बात हुई. फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने भी कीनोट स्पीच दी. तो ओवरऑल एक बहुत उम्दा सेशन जो था वो कंक्लूड हुआ और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त इमेज बिल्डिंग हुई क्योंकि बहुत नई चीज़ें थीं जो हुई, जिसमें सिक्योरिटी एडवाइज़र फोरम शामिल है जो कल हुआ था. ऐसा डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं कि कहीं दुनिया में नहीं हुआ कि ख़ित्ते के पूरे सिक्योरिटी एडवाइज़र्स जो हैं वो एक जगह बैठे हों और उन्होंने अपनी जो विजडम है उसे शेयर किया हो और दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. और फिर उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जो जिस तरह का कमिटमेंट था, जिस तरह का लोगों का पार्टिसिपेशन थी. आई वाज देयर फॉर 2 days. इट वाज वेरी हार्टनिंग. आई एम ग्लैड दिस इज़ हैपनिंग इन इस्लामाबाद. आई एम ग्लैड दिस इज़ हैपनिंग फॉर पाकिस्तान. आई थिंक इट इज़ समथिंग गुड और आई होप हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकें. और जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि वी शुड बी एबल टू टेल पाकिस्तान स्टोरी एंड वी शुड बी एबल टू टेल इट राइट. आई हैव सम वेरी गुड गेस्ट विद मी, लेकिन वही मसला हो रहा है कि जो स्टूडियो में लोगों को आना था वो नहीं आ सके और अब उन्होंने मुझे स्काइप पे और जूम पे ज्वाइन किया है और अभी भी हम डॉक्टर सलमा मलिक का इंतज़ार कर रहे हैं, वो कहीं रास्ते में. मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी. मेरे साथ हैं आदिल नजम साहब. डॉक्टर आदिल नजम साहब बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, वो भी इस डायलॉग के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे. एक सेशन में मेरे साथ थे. क्लाइमेट पे उन्होंने बहुत उम्दा बातें की, ह्यूमन सिक्योरिटी पे बहुत उम्दा बातें की. लेकिन आदिल नजम साहब, मैं चाहूँगी कि आपका क्या टेक है जो जनरल बाजवा ने आज इनागुरल स्पीच की दूसरे दिन की? मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा की तकरीर थी वो अहम थी. उससे ज़्यादा आपने जैसे कहा कि ये सिक्योरिटी फोरम होना खुद एक अहमियत का हामिल था. इस वक्त हो जाना मेरे ख्याल में वो भी एक अहमियत का हामिल था. ख्याल में एक अच्छी बात थी कि देखें, जो भी सियासत हो, आपका जो स्टेट क्राफ्ट है, आपका जो मुल्क है, उसका जो निज़ाम है, उसको दरम भरम नहीं होना चाहिए. तो इन अ वे अच्छी हाईलाइट ये थी कि वो हुआ. आई थिंक जनरल बाजवा का हमने कहीं ये देखा है कि रिसेंटली उनको एक तरह से ही हैज बीन गिविंग अ नंबर ऑफ दीज वेरी कैंडिड टॉक्स. कुछ देर पहले खबर ये थी कि उन्होंने लम्स में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में एक सेशन किया यंग लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ. आज यहाँ सेशन किया जिसमें उन्होंने पहले एक बाकायदा तकरीर की और उसके बाद जैसे आपने कहा एक सवाल जवाब का पहलू था. ही वॉज रिलैक्स्ड और जो तकरीर थी आई थिंक वो नपीतुली थी. इट वॉज वेरी मच इन लाइन विद जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है.
اس میں میرے خیال میں مجھے تو کوئی ایسی نئی چیز نظر نہیں آئی, لیکن ایک کلیئرٹی اور ایک ریپیٹیشن کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. ان اے وے جو کل تقریر کی تھی وزیر اعظم صاحب نے, اس میں اور جنرل باجوہ کی تقریر میں سبسٹنس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. سٹائل میں بہت فرق تھا, دونوں کا ہے بھی سٹائل میں فرق, لیکن سبسٹنس میں مجھے اتنا فرق نہیں لگا, حالانکہ ٹویٹر پہ لوگ جو ہے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ بہت فرق تھا. سبسٹنس میں عادل آپ ہی بات کریں, اور میری آپ سے شاید آج بات بھی ہوئی تھی, تو میرا ٹیک اس اسپیچ پہ یہ تھا, اور پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ مجھے ایسا لگا کہ عمران خان صاحب نے اور جنرل باجوہ نے تقریباً ایک جیسی باتیں کہیں, لیکن جو طرز گفتگو تھا جنرل باجوہ کا وہ زیادہ ڈپلومیٹک تھا, اور انہوں نے اس کو زیادہ اچھے طور پہ فریم کیا پاکستان کی فورن پالیسی کو. عمران خان صاحب, پرائم منسٹر عمران خان صاحب زیادہ فورتھ رائٹ تھے, اور انہوں نے اس حوالے سے بات کی. اور آج جو سٹیٹمنٹس آئیں اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کل کی سپیچ اس کا آج جو باتیں ہوئی ہیں اس کا بلڈ اپ تھا. لیکن اف آئی میں انکلوڈ امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ تھرو دس ڈسکشن, ہم نے آپ کو بہت مس کیا سیکیورٹی ڈائلاگ میں امبیسڈر صاحبہ, لیکن یہ فرمائیے آپ نے ضرور فالو اپ تو کیا ہوگا باجوہ صاحب کے اسپیچ پہ, آپ کا کیا ٹیک ہے؟ Thank you very much, Huma. Yes, I missed it too, but میری کچھ ایسی compulsions تھیں کہ میں unfortunately نہیں attend کر سکی, but میں نے اس کو بہت interest سے follow کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا, بالکل درست آپ نے کہا کہ سبسٹنس میں تو اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں تھا, and it is very refreshing to see کہ جنرل باجوہ کی جو تقریر تھی وہ all comprehensive تھی. انہوں نے صرف ایک اس کو ملٹری اینگل سے نہیں دیکھا, بلکہ جو واقعی ہی ٹاپک تھا کہ ایک کمپریہنسو سیکیورٹی کی بات کریں جس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. تو آپ ان کی تقریر کو اگر ڈائسیکٹ کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی کی بھی بات کی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہوتی ہے, انہوں نے ریجن کی بھی بات کی ہے, انہوں نے جس طرح آج کل دنیا فلکس میں ہے, اور جس طرح چین اور امریکہ کی ایک کانفرنٹریشن تو نہیں, ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, اس سے جو اس پوری دنیا کو اور اس خطے کو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا, یوکرین کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو بالکل it was in line with what our foreign policy is, definitely. اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو الارمنگ ہو. انہوں نے بیسیکلی بہت جو ہماری اسپرٹ آف دا فارن پالیسی ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ دیکھیں, وی بیسیکلی وانٹ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ, وی وانٹ ٹو ٹیک پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے بھی, ہمارے ریجن کے لیے بھی, اور ایکسٹینڈڈلی پوری دنیا کے لیے بھی, بیکاز پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے بغیر آگے بات چلتی نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کافی زور دیا افغانستان کے حالات پہ بھی, اور کہا کہ جی یہاں بھی بہت ضروری ہے کہ جلد از جلد اس کو یہ سیٹل ہو اور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آئے. سو آئی تھنک جو جس طرح کا ہمارا فارن پالیسی ہے, انہوں نے بالکل ان ایمبیگوس ٹرمز میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اور وہ میرے نزدیک انہوں نے اس لیے کہا کہ کافی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ شاید دنیا اب دوبارہ کولڈ وار مینٹالٹی کی طرف اور وہی بلاکس کی طرف جا رہی, اور شاید دو بلاکس میں دنیا بٹ جائے. تو انہوں نے بہت ہی کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہم اپنی اون انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھیں گے, وچ از اے پالیسی آف پیس اینڈ فرینڈشپ ود ایوری بڈی. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک ملک کے ساتھ بہت زیادہ دوستی کر لیں ایٹ دی ایکسپینس آف ادرس, بیکاز اب جو دنیا ہے وہ بہت کنیکٹڈ ہے اور بہت ایک دوسرے کے ساتھ, چاہے وہ کامرس ہو, چاہے پالیٹکس ہو, چاہے ٹریڈ ہو, چاہے جو چیز ہو. تو it's not the world of the 60s. Technology it's not the world of the 60s, it's not the world of the ڈاکٹر صاحبہ, نہ 60s کی دنیا ہے, نہ 80s اور 90s کی دنیا ہے. بالکل, یہ ایک بہت الگ دنیا ہے اور جو بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. مجھے ہولڈ یور تھاٹ. جی
थॉट नवाना साहिबा मुझे स्टूडियोज में फाइनली डॉक्टर सलमा मलिक ने ज्वाइन किया. पहले सलमा मलिक बताइए कितनी मुश्किल से पहुंची आप और क्यों इतनी मुश्किल से पहुंची, क्या हुआ? क्योंकि सारे रास्ते जो है वो डी चौक की तरफ जाते हैं, वो सब के सब बंद. सारे रास्ते आपको पता है डॉक्टर आदिल नजम तो बेचारे आकर वापस चले गए एंड देन ही वाज काइंड इनफ टू जॉइन अस ऑन द स्काइप क्योंकि वो फिर हमने उनसे बात की. यस वेरी नाइस ऑफ हिम क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं पहले आ गया और घूम फिर के वापस होके परेशान होके चला गया. सलमा आप तो वहाँ थी और आपने भी बाजवा साहब की स्पीच सुनी हुई, गॉट कमेंट्स और बहुत सिमिलैरिटी है जो मेरा टेक था जो एम्बेसडर हाशमी का था और आदिल नजम साहब का था. व्हाट वाज योर टेक ऑन द स्पीच टुडे? और फिर हम आगे डायलॉग की भी बात करेंगे. एक्चुअली जनरल साहब की जो स्पीच है आई वुड नॉट ओनली लुक एट इट आज के हवाले से, पिछले साल भी जब वो आए तो जो उसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ये होता है कि बाद में वो चैथम हाउस डिस्कशन जी और वो बहुत जबरदस्त, बहुत कैंडिड होती है और बहुत फ्रैंक होती है एंड पीपल गेट द चांस कि उनसे खुल के सवाल करें और वो खुल के जवाब देते हैं. सो मोर देन द स्पीच जो कि ज़ाहिर है स्पीच में आपके अल्फाज भी गार्डेड होते हैं, आप उसको तरीके से कहते हैं, बट डिस्पाइट दैट वो बहुत फ्रैंक लास्ट टाइम एज वेल एज दिस टाइम और ही वाज वेरी विलिंग टू टेक ऑल द क्वेश्चंस एंड आई थिंक ही इवन एक्सटेंडेड हिज टॉक टाइम. जो Q&A का टाइम था तो वो उन्होंने एक्सटेंड भी किया है. तो उसमें देखें आप ये देखें कि वो किस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं. एक वो डोमेस्टिक ऑडियंस को कर रहे हैं, एक वो उस ऑडियंस को कर रहे हैं जो उस हॉल में बैठी हुई है एंड दे आर टेकिंग टेक अवेज विद देम अपने जिसमें फॉरेन मिशंस एंड फॉरेन डिग्निटरीज जो आए हुए हैं या आपके जैसे तज्जियाकार जो वर्ल्ड कंट्री वाइड आए हुए हैं वो सब हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ऑडियंस भी है जो कि टीवी पे और उनको वर्चुअल ऑडियंस उनको देख रही है. और पाकिस्तान के जो पिछले 2-3 महीनों में एक बहुत डायनामिक सिचुएशन रही है, यूक्रेन क्राइसिस का हवाला, रशिया का ट्रिप, तो उसमें जो सवालात उठे और जो उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीच में लोगों से बात की वो बहुत क्लियर था. बट आल्सो हिज थ्रस्ट टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी मेरा ख्याल है वो बहुत रिफ्रेशिंग था. नहीं था साथ ये भी था नॉट ओनली ह्यूमन सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की. और जो एक बहुत ज़रूरी बात है उन्होंने ये भी कही कि जी इन सारी जो सिचुएशंस हैं इनसे जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है वो ये कि आपका टेक्नोलॉजी जी बिल्कुल पे जो है इन्हिसार बहुत ज़्यादा होने का है और आने वाले जो ममालिक हैं उनमें जो छोटे ममालिक हैं उनके पास अपनी तरह का एक एज है. तो वो जो एक एसिमेट्री की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं मिलिट्री पार्लेंस में, तो वो बहुत हद तक मिटिगेट होगी. बट अगर हमने आपस में बढ़ना है, अगर हमने अमन करना है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, जो बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, तो तीनों चीज़ों में the name of the game is economics and cooperation. उन्होंने कहा कि कंट्रीज जो हैं वो अकेले ग्रो नहीं करती, रीजन्स ग्रो करते हैं. आदिल नजम साहब ये एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, कंट्रीज डोंट ग्रो अलोन, रीजन्स ग्रो. तो इन सम वेज इट वाज अगेन पॉजिटिव मैसेजिंग टू द प्रोटैगनिस्ट इन द साउथ एशिया कि भाई हम ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं अगर आप हाथ आगे बढ़ाएं. एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा कनेक्टिविटी के हवाले से जो उनका थ्रस्ट था, ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रस्ट था. और दूसरा मैं अब आपको मुश्किल सा एक सवाल कर लूँ. आप बॉस्टन से तशरीफ़ लाए हैं, जो कुछ इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में बन रही है और जिस तौर यूएस हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बहुत अहम मुल्क के तौर पर उभर आया है. यूजुअली इंडिया के हवाले से इस तौर बात होती थी लेकिन अब के यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से हो रही है. हाउ डू यू सी द यूएस रिएक्टिंग टू इट कमिंग फ्रॉम देयर? आपको क्या लगता है वहाँ पे इस हवाले से कोई सोच होगी, बात होगी, या ये हमारी हाइप है? हाइप तो हाइप भी है लेकिन अहमियत भी है. मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की कि ऑडियंस इज इम्पॉर्टेंट. जो बाजवा साहब ने बात की उसके हवाले से भी, जो कुरैशी साहब ने बात की उसके हवाले से भी, जो इमरान खान साहब ने बात की उसके हवाले से भी, इन अ वे अगर कोई कांस्टेंट थीम आप एक लफ्ज पकड़ना चाहें तो तीनों ने बात की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की. नाउ दे माइट हैव मेंट डिफरेंट थिंग्स. इस वक्त जो वजीर आजम है ही इज लुकिंग एट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो यकीनन उनका हवाला शायद फर्क हो लेकिन लफ्ज बराबर था. हम सब ने एग्री किया कि जी वो उसमें कंसिस्टेंसी थी, लेकिन जो आपके देखने वाले होंगे वो उनमें से कुछ कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो जो क्लिप देखे उस पे यूट्यूब पे वो बड़े फर्क थे. तो अगर आप मुझे 1 मिनट की इजाजत दे, 2 चीजें उन्होंने कही विच आई डू थिंक रिक्वायर एनालिसिस एंड डायसेक्शन बिकॉज उसमें डिटेल ज्यादा थी. एक तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ही मेंशन कि अमेरिका और यूरोप हमारे बहुत पुराने 70
75 year old allies ہیں, اور ہمارا سب سے زیادہ ٹریڈ بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس کو اس وقت بڑا پکڑا جا رہا ہے, بٹ دا فیکٹ از کہ یہ تو ایک فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے, اور دس واز ان دا کانٹیکسٹ آف وہی کے انڈیپینڈنٹ کہ ہم کسی کے ساتھ سائڈ نہیں لینا چاہتے. ایک اور لفظ نے بولا کہ ہم کیمپ پالیٹکس میں نہیں ہیں, تو اس حوالے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم کیمپ پالیٹکس میں نہیں ہیں, ہمارے تو یہ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور رہے گا, ہم ان کے ایلائی بھی رہیں. اور کئی بار انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. So that was the context. The other internationally was even more interesting. جب انہوں نے کہا کہ یوکرین کے حوالے سے کہ ہم ہر جگہ امن چاہتے ہیں, اور روس کی نے جو ٹیریٹری میں گیا ہوا ہے یوکرین کی, اٹ شوڈ گو بیک. اینڈ اس کا بھی کچھ لوگ شاید مطلب یہ لے رہے ہیں کہ جناب ہم سائڈ لے رہے ہیں, بٹ ہی واز ویری کلیئر. انہوں نے اس سے پہلے بالکل جو جملہ بولا اپنی باقاعدہ تقریر میں, وہ یہ تھا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ رشیاز, ان کے الفاظ میں, لیجٹمیٹ انٹرسٹ, سیکورٹی انٹرسٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے دی جب وہ ماسکو گئے. تو ہم آج کی سیاست سے جو اپنی فارن پالیسی ہے اسے ایک طرح سے ہمیں ڈس انٹینگل کرنا ہے, اور جو ہم کنسسٹنسی کی بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اب فیصلہ اگر کر چکا ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ, میننگ کہ ہم سائڈز نہیں لیں گے, تو اس پہ برقرار رہنا آسان نہیں ہے. اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہر جگہ پہ آنی پڑیں گی, اور کئی بار آنی پڑیں گی. بس بار بار یہ بھی کہی نا ڈاکٹر صاحب کہ پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ, یہ بھی انہوں نے بات کئی دفعہ اس بات کی طرف اشارہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ صرف فوج ملک کو محفوظ نہیں کر سکتی, صرف سیکیورٹی فوج کے تحت نہیں آتی. تو یہ جو وائڈننگ آف دا سیکیورٹی کانسیپٹ تھا, اور اگر سلمہ آپ کو یاد ہو تو یہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے اس حوالے سے بہت واضح بات کی تھی. تو آپ کو نہیں لگتا یہ بہت ریفریشنگ میسیجنگ تھی آج, اور ان پاکستان's construct keeping our civil military relations in mind, جب جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے اور میسیجنگ بہت بہتر ہو جاتی ہے. عادل صاحب آپ فرمائیے. جی بالکل. آپ کا جو سیکنڈ سوال تھا جو اہم ہے, میں زیادہ لمبا جواب نہیں دوں گا, لیکن یو آر ایگزیکٹلی نہیں, آپ مجھے اس سوال کا لمبا جواب دیں. کہ میرے خیال میں امریکہ ان اے وے اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے ہماری ڈومیسٹک سیاست کی وجہ سے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن جائے گا. مسئلہ بنے یا نہ بنے, بحث بن جائے گی. اب اخباروں کو اس پہ لکھنا پڑ رہا ہے, اس پہ تبصرہ کرنا پڑ رہا ہے. آج اگر اسلام آباد بند ہے, جن کنٹینرز کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کی تصویریں کل لگیں گی. اس کی تصویریں جب کل لگیں گی تو ان کو ڈائسیکٹ کیا جائے گا, ان کو پاکستان کی ڈیموکریسی کی سٹرینتھ کے ساتھ ڈائسیکٹ کیا جائے گا. ایک اصول ہے جو ہم تمام آپ کے مہمان مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتی ہیں, کہ عموماً خارجہ پالیسی جو ہے وہ ڈومیسٹک سیاست سے ایک طرح سے الگ رہتی ہے, خصوصاً وہ اس کیچڑ کا حصہ نہیں بنتی. آئی تھنک اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہم اسے مڈل کرتے ہیں. جب آپ اسے مڈل کرتے ہیں تو آپ اپنے سفارتکاروں کے لیے, آپ اپنی سفارت کے لیے, آپ اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے ایک کمپلیکیشن, آپ سے مراد ملک, پیدا کر دیتا ہے. اور آئی وڈ سے کہ اس میں جب میں آپ کہہ رہا ہوں تو اٹس ناٹ جسٹ دا پالیٹیشینز, اٹ از آلسو ہم سارے لوگ جو ایک پبلک ڈسکشن میں ہیں, اور خصوصاً میڈیا, کہ ایک طرح سے ایک تھوڑا سا ایک سرکس بن گیا. اور جو ایک عموماً اصول ہوتا ہے کہ اسٹریٹجک اور انٹرنیشنل افیئرس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک محتاط لہجہ رکھا جائے, اختیار کیا جائے. جی, آپ کے خیال میں وہ لیک کر رہا ہے؟ وہ لیک کر رہا ہے, اور اس کی انفارچونیٹلی ہمیں کاسٹ دینی پڑے گی. کاسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ ہم سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. اس وقت آپ کو جو ملک نہیں دیکھ رہے تھے وہ بھی دیکھیں گے کہ یار کیا ہو رہا ہے ادھر. اوکے, عادل صاحب, میں جو آپ کی بات آپ نے ایز این اکیڈمشین یہ بات کہی ہے, اور یو آلسو ٹریول فریکوینٹلی بٹوین پاکستان اینڈ دا یو ایس. امبیسڈر ہاشمی, آپ نے ڈاکٹر عادل نجم کی بات سنی, اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہماری فورن پالیسی اس وقت ڈومیسٹک پالیسی اور پولیٹیکل پولرائزیشن میں جڑ گئی ہے. اپوزیشن جو اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اس کے خلاف گورنمنٹ پچ کرتی ہے, گورنمنٹ جو اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اس کے خلاف اپوزیشن پچ کرتی ہے, اور اس میں پھر پورا تھرسٹ جو ہے وہ بالخصوص امریکہ کے حوالے سے زیادہ پھر یورپین یونین کا بھی نام آ رہا ہے. مطلب انڈیا تک کی تو ہمیں عادت تھی, دس از اے نیو ان آر ڈومیسٹک پالیٹکس, اور اس کے پھر کیا اثرات ہوں گے ایز این ایمبیسڈر, ایز اے ڈپلومیٹ, آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ہما, ایک تو میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ یہ نئی چیز نہیں ہے, کافی پرانی ہے, لیکن ہم یہ چیز چھوڑ چکے تھے. اگر آپ
کو پتہ نہیں یاد ہوگا, مجھے تو بڑی اچھی طرح لیٹ 60s اور 70s کا دور یاد ہے, جب ہر چیز میں ہمارے انٹرنل پالیٹکس میں دو ہی چیزوں پہ بحث ہوتی تھی, ایک امریکہ کے اوپر اور ایک انڈیا کے اوپر. بٹ over the years we had grown out of this, you know, the democracy had matured. اور ہمارا یہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ ایز ڈپلومیٹس باہر بھی ہوتا تھا کہ جی انڈیا دیکھیں وہ اپنے انٹرنل پالیٹکس میں ووٹ لینے کی وجہ سے پاکستان بیشنگ کرتا ہے, اور ہم پاکستان ہیز مووڈ آن. تو مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ہم واپس وہ ارلی 70s اور لیٹ 60s کے دور میں چلے گئے ہیں. اس وقت ہم بہت امریکہ بیشنگ بھی کیا کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو. بٹ آئی تھاٹ کہ ہم لوگ اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں. سو اٹس ویری انفارچونیٹ ٹو سی کہ کس طرح دوبارہ ہم نے اس کو انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اینڈ آئی تھنک اس سے کافی میرے خیال سے کافی نقصان اس لیے ہوگا کہ اٹس ناٹ ایز عادل صاحب سے کہ امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا یا خوش رہے گا. آئی تھنک پیپل لک ایٹ اس ایز امیچور پیپل. یہ کس طرح کی باتیں ہم لوگ. اچھا تو پھر نغبانہ یہ بھی فرمائیے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں صداقت جتنی بھی ہے لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شاید کچھ زیادہ ہے؟ آئی تھنک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کافی زیادہ ہے, بیکاز ایک وہ ہائپ پہلے کریٹ ہوئی تھی یورپین یونین کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی, اس کی وجہ سے کافی ہائپ کریٹ ہوئی تھی. اب وہ پورے ویسٹ کو ایک ساتھ کلب کر کے, تو آئی تھنک لوگوں کی میموریز میں جو ایک ہمارا امریکہ کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے اس پہ کافی پلے کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہمارے لوگ انفارچونیٹلی کافی الٹریٹ اور ایموشنل لوگ بھی ہیں نا. ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ اتنا تو ہے نہیں, لوگ چیزوں کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جہاں فورن پالیسی کا تعلق ہوتا ہے, اس کی جو نزاکتیں ہوتی ہیں اور اس کو جس آپ کو سنبھل کے جس طرح چلنا پڑتا ہے ٹو سیکیور یور اون نیشنل انٹرسٹ ناٹ فار دی سیک آف ادرس, اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو آئی جینوئنلی بلیو کہ ہمیں اس کو پارٹ آف ووٹ یو نو اٹریکٹنگ وہ نہیں بنانا چاہیے, ایکویشن میں نہیں لانا چاہیے. ڈاکٹر ملک آپ کیسے آپ بتائیے, مطلب یہ دیکھیے ہم دس از لارجلی ناٹ اے پولیٹیکل شو. میں بہت ہارڈ کور پولیٹیکل شوز نہیں کرتی, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے میں میرے ذہن میں یہ سوچتی, اور اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو مدعو کیا کہ یہ تو اس وقت ہو رہا ہے نا, گرما گرمی ہے, سیاسی رسہ کشی ہے, اب اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور پھر کیا پھر ہمیں کسی ڈیمیج کنٹرول پہ جانا پڑے گا؟ دیکھیں بات وہی ہے جو امبیسڈر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں اور پروفیسر نجم بھی کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے جو بات کی کہ ٹیمپریریلی ہم نے یہ ایموشنز جو ہیں اسٹروک کر دیے لوگ, اینڈ دا فیکٹ از کہ ہم واقعی بہت ایموشنل قوم ہیں. ٹھیک, آپ نے بس اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے, پوری قوم جو ہے وہ یہ نہیں سوچتی کہ کس لیے کہہ رہے ہیں. تو گاڈ فاربڈ, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی بلاسفیمس, بٹ جو میں بات کر رہی ہوں کہ ہم بہت چھوٹی سی چیز پہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنی اس کنزمپشن کے لیے فار وٹ ایور لمیٹڈ کنزمپشن یہ کر رہے ہیں, یا اپنے انٹائر وزڈم میں ہائپوتھیٹکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ چیز کی جا رہی ہے اس میں کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے, بٹ ہم بالکل ٹھیک اس بات کو لا رہے ہیں بیکاز یہ کرنا ضروری ہے, تو جب یہ مومنٹ گزر جائے گا تو ڈیمیج کنٹرول بڑا مشکل ہوگا. آپ کے خیال میں مشکل ہوگا؟ مشکل ہوتا ہے. دیکھیں آپ regimes remember, people remember, unless Pakistan has something very significant to offer to the world. انڈینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ایویسو ہیں, وہ جو انڈین ناڈ ہے نہ وہ ہاں ہے نہ وہ ہاں نہ وہ نہ ہے نہ وہ نہ ہوتی ہے. دیکھیے عمران خان صاحب نے بھی ان سم ویز اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے صحیح بات بھی کہی کہ جی آپ اسٹریٹجک الائنس میں ہیں واشنگٹن کے ساتھ, اتنی مرات فائدے لے لیے آپ نے ان سے, اور اس کے بعد آپ نے کنوینئنٹلی نہ رشیا کو ایک لفظ کہا جو کہ آپ سے کہا گیا, اور اب آپ تیل ویل لینے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. بات وہی ہے, they are playing their game to the maximum. This is the strength of their diplomacy کہ وہ کچھ نہ کہہ کے بڑے طریقے سے اپنی گیم پوری کریں.
اور ہم مطلب گیم عمران خان صاحب یہ تو میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ گیم یہ کر سکتے ہیں, اگر وہ یہ انڈیپینڈنٹ کوٹیلین پالیٹکس سیکھ لیں تو ہم یہ انڈیپینڈنٹ سٹانس نہیں لے سکتے. کیا یہ مسئلہ ہے؟ میں لاسٹ ورڈ لوں گی عادل نجم صاحب سے اس کے اوپر, اور پھر we'll take a break and then we'll come back to you ڈاکٹر مالک. بریک لے لیں پہلے. چلیے جی, we'll get take a short break اور میرے ساتھ رہیے. اب تھوڑی سی سیاست پہ بھی بات کریں گے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. کسان نے پکایا, پیار سے کھلایا. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ویلکم بیک ویئرز. فارن پالیسی پہ بات کی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا 2 روز اسلام آباد میں, وہ بالکل ہائی پوائنٹ تھا اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے, اس کی امیج بلڈنگ کے حوالے سے. لیکن ساتھ ساتھ جو سیاسی منظرنامہ ہے وہاں پہ بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں, اور اس میں سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً ایک اس وقت آپ سمجھیے پبلک کانٹیکٹ کیمپین پر ہیں. انہوں نے کل ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا تھا بہت ڈیٹیل, آج ایک اور نجی چینل کو اچھا بہت ڈیٹیل انہوں نے انٹرویو دیا, اور جس میں انہوں نے ان سم ویز یہ کہا کہ لوگ ان کی سپورٹ میں باہر نکلیں لیکن بالکل پیسفل رہیں. یہ صورتحال کس طور چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ میں یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پنجاب میں جو نو کانفیڈنس موو ہونا ہے وہاں پر ہمیں کچھ نروسنس نظر آتی ہے. آخری خبریں آنے تک یہ پتہ چلا کہ اپوزیشن کو پریس کانفرنس کرنی تھی جو انہوں نے کینسل کر دی, اور کچھ یہ بھی بات ہے, رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ ہیں ان کے کچھ نمبرز جو ہیں وہ مسنگ ہیں, اور ایک بار پھر جو سیاسی بحث ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک کوئی اور سرپرائز ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ کل پتہ چلے گا کیا ہوگا. وسیم اکرم صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب سیاست میں کسی پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں ہیں, اور دیگر اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو سوشل میڈیا اس وقت بہت ایکٹیو ہے, اور عمران خان صاحب اس کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میں جب آج آ رہی تھی, مشکل سے پہنچی پی ٹی وی اسلام آباد, تو مجھے ایسی گاڑیاں بھی نظر آئیں جن پر بینرز لگے ہوئے تھے اور وہ شہر میں گھوم رہی تھی. ہو سکتا ہے یہ مومنٹم کل اور زور پکڑ لے, اور اگر یہ صورتحال اس طور جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید واحد آپشن جو اب بچی ہے سیاسی رستہ کشی کی وجہ سے, اور جس طور کے اسٹیٹمنٹس اور انٹرویوز پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دیے ہیں کہ شاید ارلی الیکشنز از دی اونلی آپشن. کل کا بڑا انٹرسٹنگ دن ہے, صبح 11:30 بجے پنجاب میں نو کانفیڈنس موو ہے, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے
کہ پرائم منسٹر کا جو نو کانفیڈنس موو ہے وہ اسلام آباد میں ہونا ہے. لوگ آگے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید اسپیکر پہ بھی نو کانفیڈنس موو آئے, سینٹ میں بھی نو کانفیڈنس موو آئے, جو کشمیر میں حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اوور آل بہت ایسا لگتا ہے کہ سیاسی ہلچل ہے, اور یہ سیاسی ہلچل کچھ اس طور ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک سب کچھ رک گیا ہے. جو کام ہے حکومت کا شروع سے وہ بھی رک گیا ہے, اور ایک تقریباً سروائیول کی جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے. میرے ساتھ بہت اچھا پینل متین حیدر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, جو سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. متین حیدر صاحب, میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گی, آج آپ نے دن بھر کیا خبریں دیکھیں, کیا ڈیولپمنٹس دیکھیں, اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے. جی بہت شکریہ. دیکھیے بالکل آپ نے اپنا ایک جو سوال کیا اسی میں آپ نے بہت سارا تجزیہ بھی دیا ہے. تجزیاتی سوال ہے کہ اسلام آباد سے لے کے تخت لاہور تک جو صورتحال ہے وہ بدستور جو ہے وہ ہلچل کا شکار ہے. اسلام آباد میں شارع دستور اور آغا خان روڈ اور جناح ایوینیو اس وقت مکمل بلاک ہیں. سیاسی جوڑ توڑ اس وقت عروج کے اوپر ہے. ابھی کچھ دیر پہلے پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو عشائیہ وہ ختم ہوا, اور رات 8 بجے آپ نے اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا عشائیہ اپنے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں دیا. وہ پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کی ہے اور اس کے اتحادیوں کا اجلاس تھا جس میں وزیر اعظم بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے, اور یہ تیسرا انٹریکشن تھا, یعنی براہ راست اپیرنس تھی وزیر اعظم عمران خان کی. پہلی جو تھی وہ اس میں انہوں نے عوام کی جو ہے وہ اس کے ذریعے انہوں نے عوام سے خطاب کیا. دوسرا پارلیمنٹری پارٹی کے ذریعے کیا, اور اس سے پہلے اینکرز کے ساتھ ایک گروپ آف اینکرز کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی, وہ نہیں دکھائی گئی. تو یہ دو جو براڈ کاسٹ تھے, اس میں تیسرا جو تھا وہ نوجوانوں کے نام وزیر اعظم کا پیغام تھا, وہ تقریباً 25 منٹس تک لائیو ہو گیا. پھر ٹیلی فون کالز تھی, اور پھر رات کو جو پارلیمان کے ارکان سے خطاب تھا وہ بھی براہ راست دکھایا گیا. تو اس میں جو اہم نقطہ ہے سننے کا وہ ایک تو یہ کہ وزیر اعظم نے کہا کہ کل قوم انجوائے کرے گی, اور وہ خود ایک بہت بڑا سرپرائز دیں گے, اور نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوگی. تو اس میں سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, اور کل کے ایک نجی ٹی وی چینل کو بھی انٹرویو میں انہوں نے کہا, پھر قوم سے خطاب میں بھی کہا کہ اگر بار بار وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں تو وہ پھر کس کی کوششن دے رہے ہیں. یہ ایک طرف جو ہے ان کا ہائی کانفیڈنس لیول, پھر ساتھ کو پبلک کو احتجاج کے لیے لانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا, یہ سارے معاملات پولیٹیکل ایشوز جو ہے دیز آل تھنگز آر پارٹ آف ڈیموکریٹک اینڈ پولیٹیکل پروسیس. تو اس کو جو یہ اچھی بات ہے کہ جمہوریت متحرک ہے. ایک منٹ متین, اپنا آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا, آپ نے کہا اٹس اے پارٹ آف دا پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک پروسیس. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے, یہ اس سے جمہوریت کو تقویت مل رہی ہے یا جمہوریت کا نقصان ہو رہا ہے؟ جی دیکھیے, اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, میں اسی طرف آ رہا تھا, بیچ میں آپ کا یہ سوال آ گیا. اس سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچے گا کیونکہ صورتحال کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے, اور جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اگر چیزیں پیسفلی جائیں. دیکھیں ہماری سیاست کے اندر صبر تحمل برداشت نہیں نظر آ رہی. ہر طرف سے کالز دی جا رہی ہیں احتجاج کی, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. پھر آج جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں بھی فیصلے کیے گئے کہ بعض جو ہے اپوزیشن رہنماؤں ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائیاں کی جائیں گی, یعنی ان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں گی. اگر صبر تحمل برداشت کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں تو پھر یقینی طور پہ یہ جسے کہتے ہیں جمہوری روح کے عین مطابق ہے. سب وہ صبر تحمل آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جی وہ نہیں نظر آ. میں جو نقطہ وہ مکمل کرنے دیجئے. جب آپ ہم سب ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی ایشوز شوڈ بی ریزالو پولیٹیکلی اینڈ ود ان دا پارلیمنٹ, تو دیکھیے پولیٹیشینز کو بھی موقع ملا ہوا ہے. اگلے 24 گھنٹے تک اگر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنے ایشوز ریزالو نہ کیے, پھر کسی قسم کی کوئی جو ہے اور ڈیولپمنٹ ہوگی جس کا ہم کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتے کسی بھی قسم کی. تو دی اپرچونٹی یعنی موقع دیا گیا ہے پولیٹیشینز کو پارلیمان کے اندر اپنے تمام ایشوز ریزالو کریں, پولیٹیکلی کریں, ڈیموکریٹکلی کریں, کانسٹیٹیوشنلی کریں, لیگلی کریں. جب یہ تمام آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے.
تو دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیشین کل اگر اسی لیے نظریں کل تحریک عدم اعتماد کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور اس میں آج وزیر اعظم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا رزلٹ قبول نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. آپ یہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا؟ جی یہ انہوں نے اینکرز کے ساتھ میٹنگ میں یہ کہا انہوں نے کہ وہ نو کانفیڈنس موشن کا رزلٹ جو ہے ان کیس رزلٹ نیگیٹو آتا ہے یعنی وہ کامیاب ہوتی ہے تو انہوں نے آج کہہ دیا کہ وہ اسے قبول نہیں کریں گے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا اشارہ اسی سازش کی طرف ہے کہ جو ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو فارن گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے ذریعے، تھرو فنڈنگ کے ذریعے، تھرو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو بالکل وزیر اعظم کے نقطے میں اور ان کے اس موقف میں وزن نظر آتا ہے. تو اگر یہ والا موقف کل اپنایا گیا تو یقینی طور پہ صورتحال مزید محاذ آرائی کی طرف بڑھے گی، کنفرنٹیشن کی طرف بڑھے گی. تو جب پولیٹیکل آپشن سارے ایگزاسٹ ہو جائیں گے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی نان پولیٹیکل آپشنز آئے تو پھر ایک اور ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ جی یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا. تو ابھی تک تمام آپشنز دیے جا رہے ہیں کہ آئین کے مطابق متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. جو آپ نے ہمیں ابھی اس وقت تجزیہ دیا ہے، میں چاہوں گی ڈاکٹر سلمیٰ ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، مجھے پتا ہے آپ مجھے کوئی سیاسی کامنٹ میں آپ اس پوری صورتحال کو دیکھ رہی ہیں کہ اس طرف بڑھ جائے گی کہ شاید جمہوریت کی بساط ہی پلٹ جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان سم ویز پرائم منسٹر صاحب نے یہ تقریباً کہہ دیا ہے کہ اگر نیگیٹو آیا تو وہ دیکھیں جو جمہوریت کی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جی یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہاں ورک نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے، فیور میں ہوتا ہے تو ایکسیپٹیبل ہے، فیور میں نہیں ہے تو ان ایکسیپٹیبل ہے. سازش نو سازش بات وہی ہے جو پہلے بھی آپ نے کہی تھی کہ آپ ان ایکسٹرنل ایسپیکٹس کو انٹرنل کے ساتھ جب کرتے ہیں اور اس کو پھر ایموشنز کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں تو یہ چیز بہت لیتھل ہو جاتی ہے. وہ اپنا ٹیمپریری مقصد تو پورا کر لیتی ہے بٹ لانگر رن میں وہ آہستہ آہستہ آپ کا جو ڈیموکریسی کا ویسے ہی ایک بہت فریجائل سسٹم ہے ہمارا اور بڑی مشکل سے دھکا سٹارٹ ہے، وہ 4 دن چلتا ہے پھر رک جاتا ہے پھر چلتا ہے. سو اب ایک وہ نہج پہ چلنا شروع ہوا ہے. تو اگر آپ جیسے تیسے بھی وہ ہے سسٹم، اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے ایز ڈیموکریٹک ایکٹرز آل آف دیم، تو پھر جو تھوڑا بہت سیمبلنس آف ڈیموکریسی ہے آپ اس کو بھی آہستہ آہستہ نقصان پہنچا کے ختم کرنا ہمارا شروع کر دیں ہاشمی گے. صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، امبیسڈر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں جی. I'm right here. اوکے، آپ نے متین حیدر صاحب کا کامنٹ سنا، وہ بیورو چیف بھی ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے اس کا انالیسس دیا انہوں نے. آپ کا کیا، آپ کے بالکل، تو آپ فرمائیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو I've been a civil servant all my life and a diplomat at that. تو میں تو اور frankly speaking I am by heart a pure Democrat. تو میرا تو یہ بڑا یقین ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر رہ کے اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے اگر چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے تو اسی میں بہتری ہوتی ہے. اب ایک سسٹم ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس فرینکلی اسپیکنگ ہے اسی لیے کہ اگر آپ کے پارٹی ممبرز میں سے بھی کوئی اس کے خلاف ووٹ دینا چاہے یا الائنس ممبرز میں سے بھی تو وہ دے سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ ہو کہ جی میری پارٹی کی میجورٹی ہے اور اس لیے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. تو پھر کانسٹیٹیوشن میں یہ ہمارے جو سمجھدار لوگ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے یا پوری دنیا میں جہاں یہ کلوز ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، تو اس کا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو پھر نکال دیں کہ اگر آپ کی میجورٹی ہے تو پھر وائی وڈ یو نیڈ دس کلوز. سو آئی تھنک کہ بہت تحمل سے اس وقت سارے پولیٹیشنز کو سوچنا چاہیے انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر، اور کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کو وہ تحمل نظر آ رہا ہے امبیسڈر صاحبہ؟ نہیں، مجھے تو خیر کسی میں بھی صبر و تحمل نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ ہر کوئی اپنے طریقے سے ایموشنز کو انوالو کر کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے خلاف سڑکوں پہ لانے کے لیے کی طرف جا رہے ہیں.
اور جو کہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. دیکھیے کتنی دفعہ پہلے بھی پاکستان کی اسمبلیوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, اس طرح کا تو تماشا کبھی بھی نہیں ہوا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹیبل رہیں, وہ آگے اور بڑھتی جائیں اور وہ مضبوط ہوں, تو اس کے لیے پھر ہر ایک کو, آئی ایم ٹوٹلی اے پولیٹیکل پرسن, تو اس میں جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں انہیں پھر اپنی ذات سے آگے نکل کے ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کا سوچنا چاہیے. سسٹم کے لیے بھی سوچنا چاہیے اور میرے خیال ہے پاکستان کے لیے بھی سوچنا چاہیے. عادل نجم صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی 1 منٹ میں. سلمہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی ڈاکٹر صاحبہ. جو بات کر رہی تھی وہ وہی ہے جو امبیسڈر نغمانہ بھی کہہ رہی ہیں. اگر ہم جو ایک بار بار میں بات کر رہی ہوں ایموشنز کی, ہم جب ایموشنز عوام کے اسٹرائک کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ابھارتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فلو میں بہت دفعہ ڈیمیج بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا ٹورڈز دا اینڈ آف دا دھرنا پالیٹکس, جب عمران خان صاحب کا دھرنا تھا پرائر ٹو ہز گیٹنگ الیکٹڈ, تو لوگوں نے آ کے اسلام آباد میں پبلک آفیسز میں انٹر کر کے ڈیمیج پہنچانا شروع کر دیا, جو کہ کسی نے ان کو نہیں کہا تھا. بٹ ایک عوام کا ایک موب سینٹیمنٹ ہے, اور وہ موب سینٹیمنٹ کو ابھارنا خطرناک ہو سکتا ہے, اور وہ جب کک ان ہوتا ہے تو وہ بہت لیتھل ہے. عادل نجم صاحب, دا لاسٹ ورڈ آپ کا ہے. آپ باہر سے بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں, آپ کو اس وقت جو پوری جو ہمارا پولیٹیکل سمجھیے لینڈسکیپ ہے وہ ہاؤ ڈو یو ویو اٹ, اور یہ آپ کو بھی کہ شاید جمہوریت کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے؟ I hope not. I hope. دیکھیں جمہوریت میں جو ہے اس میں اونچی آواز بولنا بھی جمہوریت ہوتی ہے, جلسہ کرنا بھی جمہوریت ہوتی ہے, آخری گیند تک کھیلنا بھی جمہوریت ہوتی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جمہوریت ہوتی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس جیت جانا بھی جمہوریت ہوتی ہے, نہ جیتنا بھی جمہوریت ہوتی ہے. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ باہر سے دیکھ رہے ہیں, عموماً میں ہنستا ہوں اس پہ کیونکہ باہر سے دیکھو تو نظر وہی آتا ہے, چاہے اندر سے دیکھو یا باہر سے دیکھو زیادہ فرق نہیں پڑتا. اس کیس میں ایک فرق پڑتا ہے. جب میں جہاں امریکہ کی نظر سے اگر کوئی دیکھے تو پہلا خیال ڈونلڈ ٹرمپ کا آتا ہے اور ان کے آخری ایام کا آتا ہے ایک طرح سے. And I hope that is not the case. وہ امریکن سیاست کا ایک لوئسٹ پوائنٹ تھا کہ جب جس میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہوا, ایک صدر جو تھے انہوں نے کہا میں تو کسی حال میں نہیں جاؤں. I hope that is not the case. I hope کیس یہ ہے کہ عمران صاحب اور پی ٹی آئی آلریڈی اگلی الیکشن کی بھی تیاری کر. آئی ہوپ کہ ہمارا جو جوش اور جذبہ اور کھولتا ہوا خون ہے وہ تحمل بھی سنبھال لے گا. دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کوئی نئی اور کوئی ایسی انہونی بات تو نہیں ہے. پچھلے سال میں کئی ملکوں میں ہوا, لیبیا میں ہوا, چینج ہو گیا. انڈیا میں اندرا گاندھی کے خلاف 15 دفعہ نو ووٹ کانفیڈنس آیا. نہیں میں تو ایگزیکٹلی صرف پچھلے سال میں 21 میں لیبیا میں ہوا, نیپال میں ہوا, رومینیا میں ہوا, سویڈن میں ہوا, ان ساروں میں تبدیلی ہوئی. کینیڈا میں ہوا ٹروڈو کے خلاف اور وہ جیت گئے. اور بہت ساری جگہ پہ یہ ہم نے دیکھا کہ جو ہار جاتا ہے وہ زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طرح سے ایک سمپتھی اور ایک مارٹرڈم بھی آ جاتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں, میں سیاسی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت میسی ہوتی ہے. اس میسینس کو جنگ نہیں بنانا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے پاکستان میں وہ میسینس اور جو جمہوریت کا شور ہے وہ جنگ بن گیا؟ I hope not. دیکھیں مجھے ہائی پچ وائس سے مسئلہ نہیں ہے. مجھے برا لگتا ہے جب غلط الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں, جب کوئی بھی سیاستدان چاہے وہ حکومت کا ہو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو, جب وہ کسی دوسرے پاکستانی کو غدار کہتا ہے تو ایز اے پاکستانی مجھے دکھ ہوتا ہے. میری نظر میں کوئی پاکستانی غدار نہیں ہے. جو مجھ سے بالکل اختلاف کرتا ہے وہ صرف اختلاف کرتا ہے. تو ادھر جب ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن آئی کین ٹالریٹ دا میسینس. جس چیز پہ مجھے شک اور ڈر ہوتا ہے وہ آج جو سڑکوں پہ آپ کے کنٹینر لگے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم نے کنٹینر دیکھے, کنٹینر میں ہم نے اس کے بعد جو چیزیں دیکھی ہیں وہ عموماً جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اگین آئی ہوپ کہ یہ ہمارے کھولتے خون کی نشانی ہے, اور صبح تک جب ہم پہلا روزہ رکھیں گے اور یہ بھی سوچیں گے کہ روزے کے دوسرے فرائض کیا ہیں, تو شاید کسی تحمل کے ساتھ ہم یہ سوچیں کہ ایک قوم نے فیصلہ کرنا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے, جو اس کا نتیجہ آتا ہے اس کے بعد جو سیاست آتی ہے وہ برحق ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر عادل نجم تھے میرے ساتھ. ڈاکٹر سلمہ ہماری اسٹوڈیوز میں بہت مشکل سے آئیں اس لیے میں ان کی بہت زیادہ مشکور ہوں.
اور جو تکلیف عادل نجم صاحب کو اٹھانی پڑی اس کے لیے بھی معذرت. نغمانہ ہاشمی صاحبہ تھیں, بیسا صاحبہ نے مجھے جوائن کیا, اور متین حیدر صاحب نے ہمیں اپنا پولیٹیکل انپٹ دیا, انلائٹن کیا ہمیں. ناظرین, میں بس اس بات پر شو ختم کروں گی کہ آئی ہوپ کہ کوئی سیاسی حل نکلے, اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ سیاست کے تحت اس مسئلے کو ٹھیک کر پائیں. ایک بار پھر آپ کو رمضان بہت مبارک. ہما بقائی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.